अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल 17 नवंबर 2021 एक बहुत अहम केस जो है वो आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, और ये केस है मरियम नवाज साहिबा की जो इवन फील्ड में जो उनको सज़ा हुई थी उसके ऊपर जो ज़मानत थी, ज़मानत के बाद उन्होंने अपील की थी ये सज़ा खारिज करने के लिए। वो केस चल रहा है और उस केस में उस वक्त जो है वो नई सूरत हाल पैदा हो गई जब उनके नए वकील इरफान कादिर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो एक दरख्वास्त दी जिसमें कई अहम पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं और चंद अहम चीज़ें, जिनमें से 3 चीज़ों का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं और दोबारा भी करूंगा कि उनको आपके शामिल किया है। और इन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि पहले इन चीज़ों को आप फाइनलाइज करें, जब ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो केस जो है वो ऑलरेडी धराम से गिर जाएगा। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स ने इस इवन फील्ड पे मरियम नवाज साहिबा की सज़ा जो हुई थी उस पे उनको ज़मानत दी थी, और 2 अहम तरीन पॉइंट्स के बाद जो है उन्होंने ज़मानत दी थी। और वही 2 अहम पॉइंट्स ही अगर अहम तरीन जो लॉयर हैं या जो आपके माहिर हैं वो ये कहते हैं, अगर यही 2 पॉइंट्स जिन पे ज़मानत हुई है इसी को अगर लेके वकील उनके चलेंगे तो मरियम नवाज साहिबा को रिलीफ मिल सकता है। और वो 2 पॉइंट्स क्या हैं? एक पॉइंट ये है कि मरियम नवाज साहिबा पे जो उन्होंने चार्ज लगाया है या जुर्म जिसकी बुनियाद पर उनको सजा हुई है वो ये है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की असासे छुपाने के सिलसिले में मुआवनत की है एक तरफ। तो इसके ऊपर ये पुली उठी और ये सवाल उठाया उस वहां के जज ने कि भाई आप कह रहे हैं कि जी असासे छुपाने के जुर्म में आपने इनको कहा है कि जी सजा दी जाए और सजा मिल भी गई है, तो ये बताइए कि ये जो लंदन फ्लैट्स है इससे क्या नवाज शरीफ की मिल्कियत साबित हुई? तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने वहां पर हाथ उठा दिया, उन्होंने कहा नहीं सर साबित नहीं हुई। तो पॉइंट ये उठा कि जब वो मेन सोर्स या मेन जगह या मेन चीज ही साबित नहीं हुई तो पीछे आने वाला जुर्म कैसे हो गया? यानी नवाज शरीफ का वो असासे या वो फ्लैट्स नवाज शरीफ की मिल्कियत साबित ही नहीं हुई जिसके ऊपर आप चार्जशीट कर रहे हैं, तो फिर कौन सा जुर्म हुआ? और जब जुर्म ही नहीं हुआ तो फिर मुआवनत का सवाल क्या होता है? ये बड़ा एक अहम वैलिड पॉइंट था जिसके ऊपर जज ने बड़ा काउंटर किया। और फिर दूसरा पॉइंट ये था कि नैब की एक और शामत आई जब नैब से ये कहा गया कि एक तरफ आप ये लिख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो नोन सोर्स से उन्होंने असासे बनाए हैं, नोन सोर्स से असासे बनाए हैं और ये असासे जो हैं इसके ऊपर इनको सजा मिली है। दूसरी तरफ आप खुद लिखते हैं, नैब लिखता है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो कफालत में है मियां नवाज शरीफ की। तो जो कफालत में अगर हैं, आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, तो फिर नॉन सोर्स कैसे हुआ? तो इन 2 ग्राउंड्स की बुनियाद पर ऑलरेडी उनको जमानत है, वो जमानत पे हैं और उन्होंने अपना केस प्लीड किया है अपील के ऊपर। अब अपील की है और अपील अब चल रही है। इस्लामाबाद में अपील जो है वो चलनी थी, इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होने थे कि एक नई दरखास्त इरफान कादिर साहब लाते हैं और उसमें कई अहम तरीन पॉइंट्स को रेज करने के साथ साथ 3 पॉइंट्स जो बहुत ही अहमियत का है जिसका जवाब अब कल 17 को नैब से मांगा गया है। नैब क्या देता है? वो 3 पॉइंट्स क्या है मैं बता देता हूं। एक तो आर्टिकल 13 है जिसके बारे में है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यानी एक शख्स को सेम ऑफेंस में ना तो 3 प्रोसिक्यूशन हो सकती है, ना 3 ट्रायल हो सकते हैं, ना 3 सजा हो सकती है। तो इन्होंने फ्लैगशिप और अल अजीजिया और इवन फील्ड जो है वो 3 केसेस भी बना दिए, 3 ट्रायल भी कर दिया और 2 सजा हो गए, फ्लैगशिप में रहा हो गए, पहला केस था जो रहा हुए। तो कानून के नजर में वकला ये कहते हैं कि ये नहीं बनता। आर्टिकल 13 में सेम केसेस में सेम ऑफेंस में 3 नहीं बन सकता। तो यहाँ पर
ایک بننا تھا، اور اگر فلیگ شپ ہی کو لیا جائے تو وہ تو ختم، اس کو تو بری کر دیا. تو اس کا مطلب ہے سارے کیسز میں وہ بری ہوتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے پاکستان کی عدالتوں پہ کس قسم کے دباؤ ہیں. خود عدالت کے ججز کے حوالے سے بات آ رہی ہے، سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے آ رہی ہے. انہی لوگوں کی مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی سزا اور ان کی ضمانتوں کے حوالے سے بہت بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں. اس پہ میں بات کروں گا، لیکن جو ابھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 13 ہے جو اس کو کوٹ کیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ قانونی جو ہے تو طور پر یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. تو اور فلیگ شپ میں کیونکہ ان کو پہلے ہی کیس میں ان کو رہا کر دیا گیا تھا، بری کر دیا گیا تھا سیم اوفینس میں، تو پھر سیم اوفینس میں دوسری اور تیسری کیس بنا کر آپ نے سزا کیسے دے دی. واقعی یہ قانون بہت کلیئر ہے، اور آئین کا آرٹیکل 13 ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. حالانکہ نیب آرڈیننس 1999 میں بھی 9(5) جو ہے یعنی بھی وہ اس میں بھی یہی تذکرہ موجود ہے. اب آئیے کہ دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی جج ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو ہے جس کے بارے میں جب مریم نواز نے اس کو بریک کیا تھا اور اس کو ناصر بٹ صاحب نے اپلیکیشن کے ذریعے اسلام آباد کا حصہ بنایا کورٹ کا، اور اس کو وہاں سے ایمبیسی سے پہلے تو ایمبیسی کر نہیں رہی تھی، پھر کورٹ کے پریشر کے اوپر ایمبیسی نے اس کو اسٹیمپ کیا، اینڈ دین وہ اب اپلیکیشن کا حصہ ہے. تو جج ارشد ملک کا کیس جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے اور اس کیس کو سنا جائے، اور اس کیس کی جو آپ کے فورنسک ہے اس فورنسک کو دیکھا جائے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. حالانکہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان حکومت کے ترجمان نے کہا تھا کہ ہم اس کی فورنسک کرائیں گے، نہیں کرایا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ناصر بٹ صاحب نے اس کی لندن سے فورنسک کرائی ہے، اوتھینٹک ہے، اور وہ بھی کورٹ کے حوالے کر دی ہے. تو اب اس کو دیکھیں، کیونکہ کوٹیکنا کیس میں سپریم کورٹ آلریڈی ایسے ہی ایک ویڈیو کی بنیاد پر کیس کو ڈسٹ بن میں پھینک چکی ہے. تو یہ پوائنٹ بھی بہت ویلڈ ہے جج ارشد ملک کا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جج ارشد ملک کی 2 ویڈیوز ابھی موجود ہے، اور اس میں تو باضابطہ ججز کے نام ہے. میرا خیال ہے اب اس سٹیج پہ ان 2 ویڈیو کو آ جانا چاہیے. بہرحال ابھی ایک اور چیز آئی ہے جس کا میں ذکر کروں گا. تو ایک جج ارشد ملک کی ویڈیو اور دوسرا شوکت صدیقی صاحب کی ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنے کیس میں جمع کرایا، اور دوسرا انہوں نے جو بار تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے. اس میں بھی جو ہے وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے اس فیصلے کو ڈاؤٹ بنا دیتے ہیں. جج ارشد ملک کا جو ویڈیو ہے وہ بھی اس فیصلے کو ڈاؤٹ بنا دیتا ہے. دیکھیے معاملات قانونی ہیں تو قانونی تو ان بنیاد پہ بات کریں، سیاسی بنیادوں پہ نہیں. قانونی بنیاد یہ کہتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 13 کے تحت سیم اوفینس میں 3 کیسز، 3 پروسیکیوشن، 3 ٹرائل، 3 سزا نہیں ہو سکتی. اور اگر پہلے ہی کیس ختم ہو گیا تو پھر دوسرا اور تیسرے کی حیثیت نہیں. آرٹیکل 13 کہہ رہا ہے. دوسرا جیورسپروڈنس یہ کہتا ہے، جو قانون جس پہ بیس کرتی ہے پورا قانون جیورسپروڈنس ہے وہ یہ کہتا ہے، عدالت اس کو فالو کرتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی فیصلے میں شک کی گنجائش پیدا ہو جائے تو پھر اس کا فائدہ پروسیکیوشن کو ہوتا ہے، نہ ڈیفنس کو ہوتا ہے، نہ کہ پروسیکیوشن کو ہوتا ہے. ڈیفنس کو ہوتا ہے نہ کہ پروسیکیوشن کو ہوتا ہے. تو یہاں پہ ڈیفنس مریم نواز صاحب آئے اور ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے جج ارشد ملک کے اسٹیٹمنٹ سے، شوکت صدیقی کے آپ کے اس ویڈیو سے اور شوکت صدیقی کے اسٹیٹمنٹ سے. اور عدالت کو چاہیے کہ شوکت صدیقی صاحب کو بھی بلائے، عدالت کو چاہیے کہ جج ارشد ملک صاحب کو بھی بلائے. چلے جج ارشد ملک تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی ویڈیو کو جب اگر فورنسک کرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ صحیح ہے اور وہ آواز انہی کی ہے اور وہ ویڈیو انہی کی ہے تو پھر اس بنیاد پر سپریم کورٹ کا ایکشن کوٹیکنا موجود ہے، یہاں بھی لیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا دلچسپ کیس ہے، اور یہ دونوں نئی چیز شامل ہو گئی ہے، ضمانت کے اہم ترین پوائنٹ سپورٹیو کے بعد. اور ایسے وقت میں یہ کیس آیا ہے جب ایک اور سینئر ترین جج گلگت بلتستان کے جو چیف جج ہیں انہوں نے بھی ایک حلف نامہ داخل کرا دیا ہے آپ کے نوٹری پبلک سے اور اوتھ کمشنر کے ذریعے کہ جناب علی میرے سامنے فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب مریم نواز اور نواز شریف کی ضمانت پہ جو ہے وہ آپ کے ان کا
دباؤ تھا کسی جج کو، انہوں نے کال کیا تھا کہ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ نہیں باہر آئیں گی، ضمانت نہیں دی جائے گی، تو انہوں نے ایک کپ چائے اور پیا۔ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو لایا گیا، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور شوکاز انہوں نے توہین عدالت کا جو ہے وہ لیٹر جاری کر دیا۔ اس پر ایک اسکول آف تھاٹس کہتی ہے، جو بہت بڑی تعداد میں، جس میں لائرز ہیں، سابق ججز بھی ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو نوٹس کرنا چاہیے تھا، شمیم صاحب کو بھی اس کو نوٹس کرنا چاہیے تھا، میڈیا کے اس پرسن کو بھی جس نے یہ چھاپا ہے، تیسرا جو بہت اہم نوٹس ضروری تھا ثاقب نثار کو، تو یہاں پہ ان کو نوٹس نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد شمیم صاحب کو، رانا شمیم صاحب جو جج ہیں ان کو نوٹس ہوا، اور جناب میڈیا کے جو آپ کے انصار عباسی صاحب ہیں اور ایک نجی ٹی وی چینل کے مالک ہیں، ان کو کیا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ انصاف نہیں ہے، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ تینوں کو کٹہرے میں بلایا جاتا، اور دو بنیاد تھی، ایک تو یہ کہ ان تینوں کے ہاتھوں میں قرآن دے کے حقائق معلوم کر لیے جاتے ہیں، جس طرح سپریم کورٹ، ہائی کورٹ عام مجرمان کو قرآن ہاتھ میں دے کے اوت لیتی ہے، حلف لیتی ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہو، تو ان کے ہاتھوں بھی دے دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پھر خدا جانے یہ جانے۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک ہائی جوڈیشل انکوائری بنا دیا جائے، کیونکہ یہ بات فارمر چیف جسٹس کے اوپر آ رہی ہے، تو ان کو ایک جوڈیشل انکوائری بنا کر اس 15 دن کے اندر ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کی ساری معلومات لیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو اسٹیبلش کریں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ ایکشن لے، پھر وہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اس بنیاد پر یک طرفہ ایک طرف جو توہین عدالت کا نوٹس گیا، اس کے اوپر مختلف قسم کے سینئر ترین لائر اور سابق ججز اس کو مناسب ایکٹ نہیں کہہ رہے۔ بہرحال یہ ہو چکا ہے۔ اب صورتحال یہ کہ یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جس کو ہو سکتا ہے کہ کل عرفان قادر صاحب اس کو بھی شامل کریں کہ دیکھیں جی ایک اور سینئر ترین جج کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، وہ بھی حلفیہ بیان ہے، انہیں بلائیے، ان سے پوچھیے، اور یہ بھی کریٹ کر رہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو جو سزا دی گئی ہے وہ سزا ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، دباؤ میں دی گئی ہے، جان بوجھ کے دی گئی ہے، اور اس میں شکوک آ گئے ہیں۔ تو جب شکوک آ گئے، ایک تیسرا آ گیا اور ابھی 2 ویڈیو آ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ 2 ویڈیو میں تو نام ہے، سنائیں گے وہ ان لوگوں کے ذرائع، اہم ترین ذرائع کہ سابق نثار کا بھی نام ہے اور سٹنگ جج کا بھی نام ہے۔ تو ججز اب اس میں براہ راست سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اگر اس طرح سٹنگ پرائم منسٹر اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ سزا دلوائیں گے، تو پھر قانون اور آئین کی تجزیہ بگڑیں گی، اور پھر لوگ کہاں جائیں گے انصاف کے لیے۔ تو بہرحال مریم نواز صاحبہ کا کل یہ کیس لگا ہوا ہے، نیب کو آرڈر کیا گیا ہے کہ وہ آپ جسٹیفیکیشن دے، نیب کیا جسٹیفیکیشن دیتی ہے کل یہ دیکھا جائے گا، عرفان قادر اس کو کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں۔ بظاہر میں ایک بات بتا دوں آپ کو، کیس کی جو بھی اس وقت میرٹ ہے، قانونی طور پر، سیاسی طور پر نہیں، قانونی طور پر جو کیس کا میرٹ ہے، اگر اس کو دیکھا جائے اور اسٹڈی کیا جائے، جیورسپروڈنس کو دیکھا جائے، آرٹیکل 13 کو دیکھا جائے، اور خود نیب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کورٹ میں، پروسیکیوٹر کی، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کی، ان تمام چیزوں کو قانونی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ کی یہ سزا نہیں بنتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ آلریڈی ایک جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ایک ریلیشن اور ان کیسز کے حوالے سے اور انہی فیملیز کو سزا دینے اور ان کو ضمانت نہ دینے کے اوپر آلریڈی بہت بڑی ایلیگیشنز آئی ہوئی ہے، جج ارشد ملک کی آئی ہوئی ہے، 2 ویڈیو موجود ہے، اسلام آباد میں وہ ویڈیو کے کیس آلریڈی موجود ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب جو کل پروسیڈنگ ہوگی، ان ججز پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو کس طریقے سے انصاف اور قانون کے مطابق طے کریں گے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔